अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी होस्ट मैना। आज आपके लिए एक डिफरेंट स्टोरी लेकर आई हूं जिसका नाम है तांबे का प्याला। ये एक फौजी की कहानी है जो अपनी मोहब्बत और फ़र्ज के दरमियान फंस जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। युआन ली ने अपनी आरामदाह कुर्सी पर पहलू बदलते हुए धीमे लहजे में कहा, ताइवांग, मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि एक अच्छा नौकर खुदा का बेहतरीन अतिया है और बुरा नौकर। इसके पतले भींचे हुए होठों पर बेरहम मुस्कुराहट फैल गई और मुदबाना अंदाज में खड़ा हुआ ताइवांग लरस गया। अपने कवि हैकल जिस्म, लंबे कदो कामत और सिपाहियाना तेवर के बावजूद वो युआन ली जैसे दुबले पतले और पस्ता कद आदमी से बहुत डरता था, इसलिए कि युआन ली न सिर्फ इसका आका था बल्कि मी पोंग के जागीरदारों में सबसे ज्यादा बाअसर और अमीर होने के अलावा इंतहाई शफाक भी था। इसके महल में अनगिनत कमरे थे जहां चप्पे चप्पे पर चमकती तलवारें लिए नीम बरहना और हट्टे कट्टे सिपाही पहरा दिया करते थे। वो ये भी जानता था कि युआन ली के नज़दीक इंसानी जान की जर्रा बराबर भी कदर नहीं। जिस आसानी से वो चुंडी को मसल सकता था, इससे कहीं ज्यादा आसानी और सहूलत के साथ किसी इंसान को मरवा डालता। ताइवान के सामने इसने कई आदमियों के सर मामूली मामूली कसूर पर कलम करवा दिए थे और यही वजह थी कि युआन ली के मुलाजिम और इसके करीब रहने वाले सभी लोगों को पुरसरार मौत की तलवार लटकती नजर आती थी और इस तलवार को जुम्बिश में लाने के लिए युआन ली के चश्मो आबरू का हल्का सा इशारा ही काफी था। ताइवांग अपने आका की इस फितरत से बखूबी आगाह था। जब वो किसी से नाखुश होता तो इसी तरह धीमे लहजे में किताबों के हवाले दिया करता और फिर वांग का दिल दहशत से यकबार की धड़का और वो फौरन आका के सामने घुटनों के बल झुक गया और निहायत आजिज़ी से कहने लगा, मेरे आका, अपने इस गुलाम की खता माफ़ कीजिए। मैंने आपके अहकाम की हर्फ ब हर्फ तामील की है, लेकिन इस बेवकूफ़ फ्रांसीसी शख्स को कत्ल करने के सिवा हर मुमकिन अजियत देकर तमाम राज उगलवाने में मैं बिल्कुल नाकाम रहा हूँ। मेरे आका, वो नामालूम किस मट्टी का बना हुआ है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ और सदमा आसानी से झेल जाता है। मैं अपने सारे हरबे आजमा चुका हूँ मगर वो जबान खोलने पर आमादा नहीं। युआन ली बुड़बुड़ाया और इसकी चमकती हुई जर्द आंखें ताइवांग के मुरझाए हुए चेहरे पर जम गईं। और तुम नालायक मेरे पास अपनी नाकामी के असबाब बयान करने आ गए। नाकाम होने वाले आदमी मुझे पसंद नहीं। ताइवांग की रूह सिमटकर कलेजे में आ गई। यकीनन मौत इसके सर पर मंडला रही थी। अभी किसी दम में युआन ली ताली बजाएगा और दो हट्टे कट्टे जल्लाद गुलाम तलवारें लिए आएंगे और इसका सर कलम कर देंगे। इसने खौफ से कांपते हुए अपनी पेशानी फर्श पर टेक दी और रहम रहम के अल्फाज इसके मुंह से निकलने लगे। युआन ली ने बाएं जानिब रखी हुई एक खूबसूरत मेज पर से छोटा सा चाकू उठाया जो फल तराशने के काम आता था। इससे किसी आदमी को हलाक करना तो नामुमकिन था, लेकिन जब ताइवांग ने कनखियों से अपने आका की तरफ देखा, वो चाकू से अपने नाखून काटने में मसरूफ था। यकायक इसने कहा, मैं इस मर्तबा तुम्हारी ये नाकामी नज़रअंदाज करता हूँ, मगर आइंदा ऐसा हरगिज ना होगा मेरे आका। वांग ने सीधे खड़े होकर कहा और इत्मीनान की झलक इसके चेहरे पर नमूदार हुई। अब वो नए अहकाम का मुंतजिर था। युआन ली ने चाकू मेज पर रखा और आराम से कुर्सी पर लेट गया। चंद लम्हे आंखें बंद की और सोचता रहा। फिर इसने इस अंदाज में जैसे कोई शख्स ख्वाब के आलम में बोलता है कहना शुरू किया, इसका मतलब ये है कि हम अभी तक वहीं हैं जहां से चले थे। वो शख्स तो बहरहाल हमारे कब्जे में है, सिर्फ इसका मुंह खुलवाना बाकी है। अगर कोई और तरीका ऐसा हो जिस पर चलकर हम इसके सीने में छुपी हुई मालूमात हासिल कर सकें तो अच्छा होगा। गुलाम नाकाम रहा तो अब आका को ही आगे आना चाहिए। इसने आंखें खोली और अब इसका लहजा बदला हुआ था। ताइवान, इस शख्स को मेरे पास ले आओ। बहुत बेहतर। वांग ने सीने पर हाथ रखा और तेजी से बाहर निकल गया। युआन ली ने रेशमी रुमाल जेब से निकालकर चेहरे पर फेरा और कमरे के शुमाली गोशे में लटकते हुए खूबसूरत नाजुक से पिंजरे पर नजरें जमा दी, जिसमें इंतहाई हसीन और नन्हे परिंदों का जोड़ा नगमा सराई कर रहा था। ऐसा मालूम होता था कि युआन ली किसी गहरी सोच में है।
دفعتاً آپ ہی آپ اس نے اسبات میں گردن ہلائی، جیسے کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا ہو، پھر دائیں جانب رکھی ہوئی چاندنی کی گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ سر سے پیر تک سفید لبادے میں لپٹا ہوا ایک قوی ہیکل چینی شخص کمرے میں داخل ہوا، 3 مرتبہ جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یوآن لی نے اپنی نرم لیکن سرد آواز میں چند ہدایات دی، جنہیں غور سے سننے کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی تائیوان کمرے میں داخل ہوا اور اپنے آقا کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد بولا، قیدی حاضر ہے جناب والا۔ یوآن لی نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ اجازت ملنے پر تائیوان کرخت لہجے میں چلایا، قیدی کو اندر لے آؤ۔ پردے کو جنبش ہوئی اور 2 پہرے دار، جن کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ننگی تلواریں تھیں، اپنے درمیان ایک پست قامت جوان العمر فرانسیسی کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئے۔ قیدی کے دونوں ہاتھ پشت پر ریشم کی پتلی لیکن بے حد مضبوط ڈوری سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا لباس تار تار تھا، آنکھیں ویران، اندر کو دھسی ہوئی، داڑھی اور مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے، اور پیر جوتوں سے بے نیاز۔ اس کی گردن، بازوؤں اور ٹخنوں پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ جب وہ پہرے داروں کی نگرانی میں یوآن لی کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں تھر تھرا رہی تھیں۔ آہا، میرے دوست لیفٹیننٹ فارنٹ، کیا حال ہے؟ یوآن لی نے بے داغ فرانسیسی لہجے میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر قیدی کی حالت زار دیکھ کر مسرت دوبارہ پھیل گئی۔ فارنٹ فرانسیسی اور ٹوٹی پھوٹی چینی زبان میں بولا، تمہیں اس بدمعاشی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یوآن لی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک فرانسیسی فوجی افسر پر ان غلاموں کے ذریعے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر تم اپنی جان بچا سکو گی، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تم اپنی یہ غلط فہمی جتنی جلدی دور کر لو، تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہے۔ یوآن لی اپنے چھوٹے چاقو کو انگلی میں گھماتا اور مسکراتا رہا۔ تم مجھے دھمکی دیتے ہو فارنٹ؟ تمہیں اس کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی جان بچانے کی کوئی پرواہ نہیں، فارنٹ نے جواب دیا۔ میرے فوجی دستے کے ذمہ دار افسروں کو میری نقل و حرکت کا بخوبی علم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کل صبح تک میں نے ریجمنٹ میں حاضری نہ دی تو وہ سیدھے ادھر ہی آ جائیں گے۔ یوآن لی کی مسکراہٹ ایک کہکے میں بدل گئی۔ بے وقوف آدمی، کل صبح ہونے میں بڑی دیر ہے، ابھی تو ہمارے پاس آج کا پورا دن ہے اور ساری رات بھی پڑی ہے۔ یہ وقت وہ تم سے تمام باتیں پوچھنے کے لیے کافی ہے جو میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بے شک تم فرانس کی ساری فوج کو بلوا لینا۔ سیدھی طرح بتا دو کہ دریائے میپونگ پر تمہاری چوکی کہاں ہے اور وہاں کتنے سپاہی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں، جو تمہارے جی میں آئے وہ کرو، میری زبان ہرگز نہ کھلے گی۔ میں اپنی جان دے ڈالوں گا لیکن اپنے ساتھیوں کا سراغ کبھی نہ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری چوکی کے کسی شخص کو قتل نہ کروں گا، یوآن لی نے نرمی سے کہا۔ بکواس بند کر گیدڑ کے بچے، فورنٹ چلایا۔ میں نے تجھ جیسا دغاباز اور جھوٹا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ تیرے وعدے کا کیا اعتبار؟ کبھی چوروں اور ڈاکوؤں پر بھی کسی نے اعتبار کیا ہے؟ تو ہمارے کتنے ہی تاجروں اور مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، ان کا مال و اسباب لوٹ چکا ہے اور انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالتا ہے۔ یاد رکھ، اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، تو ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بہت جلد تیری سر بریدہ لاش ہنوئی کے شمالی دروازے پر لٹکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یوآن لی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پھر سیاہ پڑ گیا۔ اس کی چھوٹی زرد آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے اور سکڑنے لگیں۔ پہلے کسی شخص کو اتنی توہین کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی، لیکن یہ بدقسمت فرانسیسی منہ در منہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ یوآن لی کا دماغ چنا کر رہ گیا اور رگوں میں خون کھولنے لگا۔ اب اس فرانسیسی کو زندہ چھوڑنا بیکار ہے، یہ بدترین سزا کا مستحق بن چکا ہے۔ ممکن ہے یوآن لی فوراً جلاد کو بلا کر فارنٹ کا سر اڑا دے، لیکن اس نے یکلخت اپنا ارادہ بدلا۔ مجھے ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے، اس نے دل میں کہا۔ اس شخص کو بھی مار ڈالنا درست نہ ہوگا، اس سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ یہ سوچ کر اس کا سارا غصہ فوراً دور ہو گیا۔ وہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، لیفٹیننٹ فارنٹ، میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔
بھلا سوچو، مجھے تم سے کیا دشمنی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارے ملک کا دشمن بھی نہیں ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے اعلیٰ افسر میرے کاموں میں روڑے نہ اٹکائیں، اس لیے میں ہر قسم کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فارنٹ کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا۔ یہ کمینہ اور شیطان صرف شخص اسے اور اس کے ساتھیوں کو خریدنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے تاکہ دریائے می پونگ سے گزرنے والے تاجروں کی کشتیوں اور جہازوں کو مسلسل لوٹتا اور قتل و غارت کرتا رہے۔ کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ اس نے بل کھا کر گردن آگے بڑھائی اور پوری قوت کے ساتھ یوان لی کے منہ پر تھوکا اور گرج کر بولا، یوان لی، مجھے تیرا کٹا ہوا سر ہنوئی کے دروازے پر لٹکتا نظر آ رہا ہے۔ تو نے گزشتہ ایک دن اور ایک رات میں جس قدر مظالم مجھ پر ڈھائے ہیں وہ اتنے گھناؤنے ہیں کہ تو کتے کی طرح مارا جانے کا سزاوار ہو چکا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ہاتھ بک جاؤں گا؟ بکنے والے اور اپنے ملک و قوم سے غداری کرنے والے پر خدا کی ہزار ہزار لعنت ہو۔ تو انسان نہیں، شیطان ہے، آدمی نہیں، بھیڑیا ہے۔ خاموش! یوان لی کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اس نے ریشمی رومال سے تھوک کی چھینٹیں اپنے چہرے پر سے صاف کی۔ ایسے بے خوف اور عجیب و غریب قیدی سے اسے کبھی پالا نہ پڑا تھا۔ یہ شخص صریحاً دیکھ رہا ہے کہ جلاد کا چھرا اس کے سر پر لٹک رہا ہے اور موت کا خونی پنجہ اسے کسی بھی وقت اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی اڑائی جا سکتی ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اسے اپنی جان بچانے کا قطعاً خیال نہیں۔ یہ یقیناً پاگل ہو چکا ہے اور پاگل آدمی کو صحیح راہ پر لانا خاصا مشکل کام ہے۔ یوان لی نے آنکھیں بند کی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فورنٹ کے دائیں بائیں بے حس و حرکت کھڑے ہوئے مسلح سپاہیوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اپنے آقا کی اس بدلی ہوئی فطرت کا مشاہدہ کر کے حیران تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اتنی بد زبانی اور گالم گلوچ کے باوجود ان کے آقا نے اس بد نصیب سفید فام کو اب تک زندہ کیوں چھوڑ رکھا ہے۔ شاید وہ اس لیے کہ کوئی بدترین اور انتہائی بھیانک سزا سوچ رہا ہے۔ یوان لی کے ان دونوں سپاہیوں کا خیال درست نکلا۔ وہ اس سفید فام فرانسیسی قیدی کے سینے سے راز اگلوانے کے لیے دماغ لڑا رہا تھا، کیونکہ انہی رازوں کو حاصل کرنے میں یوان لی کی زندگی اور موت کا راز پوشیدہ تھا۔ اگر وہ صبح ہونے سے پہلے فرانسیسی چوکی کا صفایا نہیں کرتا تو انہیں مزید کمک پہنچ جائے گی۔ پھر ایک کے بجائے ان کی بہت سی چوکیاں دریائے می پونگ پر قائم ہو جائیں گی اور اس طرح یوان لی کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر اسے اپنے علاقے میں دوسرے جاگیرداروں کا خیال آیا جو یوان لی کی دولت اور قوت کو کمزور کرنے کی تدبیروں میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار اسے نیچا دکھانے کی بھی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے فرانسیسیوں کو بھی شہ دی کہ وہ اس علاقے میں قدم جما لیں۔ یہ فرانسیسی سفید خارش زدہ کتے جن کی عادتیں اور حرکتیں عورتوں سے ملتی جلتی ہیں اب اس کے منہ آنے لگے ہیں۔ اپنے اس خیال پر وہ اپنے آپ ہی خوش ہوا۔ ہمارا آقا ضرور پاگل ہو گیا ہے۔ دونوں مسلح پہرے داروں نے دل میں بیک وقت ایک ہی بات سوچی۔ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی چیختا ہے اور کبھی بڑبڑاتا ہے۔ یہ ساری علامتیں تو پاگل ہونے والوں کی ہی ہیں۔ لیفٹیننٹ فورنٹ کی نگاہیں یوان لی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس درندہ صرف شخص کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے اندرونی احساسات و خیالات کو بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یوان لی اسے کسی قیمت پر ہلاک نہ کرے گا، کیونکہ جلد یا بدیر فرانسیسی فوجی دستے نکل کھڑے ہوں گے اور یوان لی کے محل کو گھیرے میں لے لیں گے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ می پونگ کے علاقے میں کون شخص ہے جو فرانسیسیوں کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، اور اس نے پہلے بھی کتنے فرانسیسی سپاہیوں اور افسروں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس مرتبہ یوان لی کو احساس ہے کہ وہ مزید فرانسیسیوں کو نہیں مار سکے گا۔ اب وہ انہیں خریدنے کی فکر میں ہے۔ دولت کا لالچ دے کر ناپاک ذلیل آدمی دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد اس بدذات سے نمٹوں گا، خواہ مجھے گلوٹین کے نیچے سر ہی دینا پڑے۔ میں اس مردود کے ناپاک وجود سے قرۂ ارض کو پاک کر کے رہوں گا۔ یکا یک وہ چلایا، یوان لی کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ان شیطانی حرکتوں اور اپنے مذموم ارادوں سے توبہ کر لو۔ تاجروں، مسافروں اور فرانسیسی سپاہیوں کو لوٹنا اور قتل کرنا بند کر دو۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے قتل کرنے کے بعد تمہارا سر ہنوئی کے دروازے پر نہ لٹکاؤں گا۔ یوان لی نے آنکھیں کھولی، سرد آنکھیں جن کی چمک پہلے سے کئی زیادہ ہو چکی تھی، جیسے تاریک رات میں کسی سنسان جنگل کے اندر دو مشعلیں روشن ہوں۔ اس نے فوراً کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف تکتا رہا۔ فوراً پھر چیخا، تم مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتے، میں تمہاری دھمکیوں اور عیاریوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ یوان لی، مجھے مار ڈالنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تم مجھ سے فرانسیسی چوکی کا اتا پتہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اول تو میں تمہیں کبھی اس راز سے آگاہ نہ کروں گا، اور فرض کرو تمہیں کسی اور کے ذریعے یہ معلوم ہو بھی جائے، تب بھی تم فرانسیسیوں پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس مرتبہ تمہاری سرکوبی کے لیے ٹونکن کے فوجی گورنر نے بھاری تعداد میں سپاہی بھیجے ہیں۔ فوراً نے یہ بات صرف یوان لی کو ڈرانے کے لیے کہی تھی، حالانکہ اسے علم تھا کہ ٹونکن کے فوجی گورنر نے جو سپاہی بھیجے ہیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں۔ ان کے پاس اسلحے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر تمہیں اور تمہارے لاؤ لشکر اور محل کو تہس نہس کر ڈالیں گے۔ ہاں، اگر تم اپنے آپ کو فرانسیسی سپاہیوں کے حوالے کر دو تو تمہارے نوکروں کی جان بچائی جا سکتی ہے اور تمہارا محل بھی صحیح سلامت رہے گا، ورنہ تم اپنے ساتھ ان سب کو بھی جہنم رسید کروا دو گے۔ یوان لی کے ہونٹوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کا مشاہدہ فوراً نے اولین مرتبہ کیا تھا، ایسی مسکراہٹ جس سے طنز کے علاوہ نفرت و حقارت کا بھی اندازہ ہوتا تھا۔ لیفٹیننٹ فوراً، تمہیں میرے سر کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا نہیں چاہیے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا۔ یہ سر اتنے برس سے میرے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، آج تک اسے معمولی سی بھی خراش نہیں آئی۔ اطمینان رکھو، یہ آئندہ بھی میرے کندھوں پر ہی موجود رہے گا اور ہنوئی کے شمالی دروازے پر کبھی نہ لٹکے گا۔ البتہ، وہ منہ کھول کر زور سے ہنسا، البتہ مجھے تمہارا سر ان پیروں میں ٹھوکریں کھاتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے نازک اور خوبصورت پیروں کو اس انداز میں جنبش دی جیسے واقعی کسی کے سر پر ٹھوکریں مار رہا ہو۔ میرے دوست، تم بہت وقت ضائع کر چکے ہو اور میں صبر سے کام لیتا آیا ہوں۔ یوان لی نے یکلخت اپنا رویہ بدلا۔ اب میں تمہاری مزید بک بک سننا نہیں چاہتا، بولو، زبان کھولو گے یا نہیں؟ نہیں نہیں، فوراً نے چلا کر کہا اور جبڑا سختی سے یوں بند کر لیا جیسے آئندہ نہ بولنے کا عزم کر چکا ہو۔ تم بولو گے اور ضرور بولو گے، یوان لی اسی لہجے میں بولا۔ وانگ! جناب تائیوانگ پلک جھپکتے ہی حاضر تھا۔ مزید 4 سپاہیوں کو بلاؤ۔ بہت بہتر، وانگ نے سر جھکا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحے بعد نیم بھرانا سپاہی کمرے میں داخل ہوئے اور یوان لی کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اس قیدی کو اپنی گرفت میں لے لو، جنبش نہ کر پائے، یوان لی چلایا۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ وہ سپاہی جھکے اور فوراً کی ٹانگوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ تیسرے نے اس کی کمر پکڑی اور چوتھا قریب ہی ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے سے موجود دونوں سپاہی اسی طرح اپنی جگہ جمے رہے، انہوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ فوراً کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا جسم بند لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ممکن ہے عام حالات میں وہ ان 4 سپاہیوں سے ہاتھا پائی کر کے مقابلہ کر لیتا، لیکن ایک دن اور ایک رات کے مسلسل مظالم برداشت کرنے کے بعد اور بھوک پیاس کے باعث اس کی قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ حرکت کرنے کا آخر کیا ہی فائدہ تھا؟ قابو میں کرنے والے سپاہی یقیناً اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالتے۔ اس کی حالت ایک بے بس اور مجبور چڑیا کی سی تھی جسے صیاد نے پکڑ کر ایک دم مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نامراد اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ضرور کوئی نئی شیطانی تدبیر اس کے دماغ میں آئی ہے، مجھے صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ یوان لی پھر مسکرایا اور فوراً کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی مسکراہٹ میں ایک فاتحانہ جذبہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ اس مرتبہ کمرے کے مشرقی حصے میں ایک بند دروازہ آہستہ سے کھلا، پردے جنبش میں آئے اور 2 ملازم اپنے درمیان ایک عورت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عورت سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ باریک ریشمی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔
دونوں ملازم اس عورت کو دھکیلتے ہوئے یوان لی کے سامنے لے آئے۔ عورت نے نقاب میں سے فورن کو دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے یوان لی کا اشارہ پا کر ایک ملازم نے عورت کے جسم پر لپٹا ہوا سیاہ لبادہ کھینچ اتار ڈالا اور نقاب نوچ لیا۔ لیلی، فورن بے اختیار چلایا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ اف خدایا، وہ دیوانہ وار سپاہیوں کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے اسے اپنی آہنی بازو میں مزید جکڑ لیا۔ پھر وہ یوان لی کی طرف مخاطب ہوا، اودزنگ کے چوہے، مجھے معلوم تھا کہ تو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بزدل بھی ہے۔ یاد رکھ، میں پاک مریم کی عصمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس لڑکی کا بال بھی بہکا ہوا تو تجھے آگ کے انگاروں پر بھون ڈالوں گا۔ خدا کی پناہ لیلی۔ فورن کا ذہن معاف ہونے لگا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، لیکن 18 سالہ لیلی ایک جیتی جاگتی حقیقت کی مانند اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا خوبصورت اور معصوم چہرہ غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو اور خوف کے آثار نمایاں تھے، اور اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لیلی کو زبردستی پکڑ کر لایا گیا ہے۔ بولو لیلی، تم یہاں کیسے آئیں؟ فورن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیلی نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ غالباً دہشت کے مارے اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ یوان لی کے چہرے پر خفاست چلکنے لگی۔ اس نے پہلے لیلی کو دیکھا، پھر فورن کی طرف، اور دانت نکال کر بولا، لیفٹننٹ فورن، میں اتنا بے وقوف آدمی نہیں جتنا شکل و صورت سے نظر آتا ہوں۔ وہ ہنسا، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، مجھے چپے چپے کی خبریں ملتی ہیں، کون کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ میں چاہوں تو تمہاری فوجی چوکی کا بھی سراغ لگا لوں، لیکن افسوس میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے تم سے ہی اس کا پتہ اور نشان پوچھنا پڑے گا۔ بولو، اب کیا رائے ہے؟ فورن کا جسم پتھر کا ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ کاش میں ایک منٹ کے لیے آزاد ہو سکتا، اس نے اپنے دانت پیس کر دل میں کہا۔ پھر میں اس شیطان کا لہو پی جاتا، خواہ بعد میں اس کے ملازم میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم اس بے گناہ لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے کیا خطا کی ہے؟ تم مجھے جو اعزا دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، مگر اس لڑکی کو وہیں پہنچا دو جہاں سے لائے ہو۔ یوان لی منہ کھول کر زور سے ہنسا اور دیر تک ہنستا رہا۔ اس کا نشانہ کارگر ثابت ہو رہا تھا۔ یہ ایک نئی اذیت تھی جو لیفٹننٹ فورن کو پہنچا رہا تھا، ایک ناقابل برداشت اذیت۔ وہ لیلی اور فورن کے تعلقات سے آگاہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چینی لڑکی اس نوجوان فرانسیسی فوجی افسر کو چاہتی ہے اور عنقریب ان کی شادی ہو جائے گی، اور یہ بے وقوف شخص بھی دل و جان سے اس پر فدا ہے۔ میرے دوست، کہو کیسی رہی؟ اس نے فورن سے کہا اور اٹھ کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھا اور اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خوب، بہت خوب، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیفٹننٹ فورن، تم نے چین کی حسین ترین لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے چنا ہے، مجھے تمہارے حسن نظر کی داد دینی چاہیے۔ وہ زور سے ہنسا۔ فورن کے منہ سے مغالطات کا طوفان امڈ پڑا۔ اس نے ایک بار پھر آزاد ہونے کی جدوجہد کی، مگر سپاہیوں نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ بری بات، بری بات، یوان لی نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے فورن سے کہا، اچھے آدمی گالم گلوچ نہیں کیا کرتے۔ تمہاری ہونے والی بیوی یہ گالیاں سن کر کیا کہتی ہوگی کہ شخص کتنا گندا ہے۔ فورن دل ملا کر رہ گیا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، لیلی، اس شیطان زدہ کی باتوں میں نہ آنا اور گھبرانا مت، یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، صرف مجھے ڈرانے کے لیے پکڑوا لیا ہے تاکہ میں چوکی کا اتا پتہ ظاہر کر دوں۔ نہیں، کبھی نہ بتانا، کبھی بھی نہ بتانا، لیلی کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ یوان لی بپھرے ہوئے چیتے کی مانند کمرے میں پھرنے لگا۔ لیفٹننٹ فورن، میں تمہیں سوچنے کے لیے 5 منٹ دیتا ہوں، اس کے بعد مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ بلا شبہ تم فرانسیسی فوجی افسر ہو، اور اگر میں تمہارے خون سے ہاتھ رنگوں تو یقیناً فرانس والے مجھ سے باز پرس کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس نے لیلی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا
لیکن یہ لڑکی تو میری جاگیر کی رہنے والی ہے۔ میں اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے آگاہ ہے۔ میں اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنے پر پورا اختیار رکھتا ہوں۔ اس لیے اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا اور فوراً پر اس کا اثر دیکھنے کے لیے چند لمحے خاموش رہا۔ مگر اس کی ماں تو فرانسیسی ہے، فوراً چلایا، ہوگی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوان لی غرایا، تم نے 5 منٹ میں 1 منٹ ضائع کر دیا ہے۔ اس لڑکی کی موت واقع ہونے میں 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ فوراً کا خون سرد ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یوان لی کو تکنے لگا۔ آندرے، مجھے بچاؤ۔ للی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر یوان لی کے آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ وہ آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی اور چیخنے لگی۔ للی، ڈرو مت، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ ان کی گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ فوراً نے اسے دلاسا دیا، لیکن وہ دل میں جان چکا تھا کہ یوان لی اس لڑکی کو موت کے گھاٹ ضرور اتار دے گا۔ وہ واقعی اس کی جاگیر میں رہتی تھی۔ خدا رحم کرے، وہ بڑبڑایا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اگر وہ للی کو بچانے کے لیے اپنی چوکی کا پتہ بتا بھی دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ نہ صرف اپنے ملک و قوم سے غداری جیسے مکروہ جرم کا مرتکب ہو جاتا، بلکہ اپنی ریجیمنٹ کے سپاہیوں کے قتل عام میں بھی بلا واسطہ شریک ہو جاتا۔ ظاہر ہے یوان لی ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ سوچ لو لیفٹیننٹ، یوان لی نے اس کے چہرے سے دلی تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے فوراً کہا۔ فوراً نے اپنے دائیں بائیں ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جو اسے جکڑے کھڑے تھے، پھر اس نے نرم لہجے میں یوان لی سے کہا، ان سے کہو کہ مجھے ذرا دم لینے کا موقع دیں، میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ اب آئے نا تم سیدھے راستے پر۔ اس نے ملازموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے فوراً کی ٹانگوں، بازوؤں اور کمر سے گرفت کسی قدر ڈھیلی کر دی۔ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ فوراً ہی ایک گلاس میں پانی لے آئے۔ فوراً چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی تدبیر ذہن میں آ جائے، لیکن للی کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے للی کی خون میں نہائی ہوئی لاش اور کٹا ہوا سر رقص کرنے لگتا۔ یکایک للی کی آواز ایک بار پھر گونجی، آندرے، اسے کچھ مت بتانا، اگر یہ مجھے مار بھی ڈالے تب بھی ہرگز نہ بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے ملک سے غداری کرو اور دشمن کو چوکی کا پتہ دے دو۔ لڑکی کے یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح فوراً کے ذہن پر برس گئے۔ اسے اپنی طبیعت کی کمزوری پر سخت ندامت ہوئی۔ کیا میں واقعی اتنا بزدل ہوں کہ یوان لی کی گیدڑ بھبکیوں میں آ کر سب کچھ اسے بتا دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے پانی کا گلاس فرش پر دے مارا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے جلدی سے اسے دوبارہ گرفت میں لے لیا۔ یوان لی حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر نہایت بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ افسوس، صد افسوس، ایسی خوبصورت لڑکی اور یوں ماری جائے گی، افسوس۔ یوان لی، زیادہ بک بک نہ کرو، فوراً بولا، تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو میں موجود ہوں۔ اگر لڑکی کو مارنے کا ارادہ ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، بے شک اس کا گلا کاٹ ڈالو۔ مجھے یقین ہے میرا ملک اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ میرا خیال ہے کہ جب تم لڑکی کی دل دہلانے والی چیخیں سنو گے تو تمہیں زبان کھولنی ہی پڑے گی، یوان لی نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ پھر اس نے غلاموں کو اشارہ کیا۔ چشم و زن میں انہوں نے للی کو فرش پر پٹخا اور پیٹھ کے بل نرم قالین پر لٹا کر ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے باندھ دیے۔ پھر انہوں نے لڑکی کا کرتا پھاڑ کر اسے نصف برہنہ کر دیا۔ للی کا چہرہ فرط دہشت سے آہستہ آہستہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں فارٹ پر مرکوز تھیں، حسرت اور امید بھری نگاہیں۔ للی کو باندھنے کے بعد دونوں آدمی جو اسے لے کر آئے تھے باہر چلے گئے اور ان کی جگہ 2 اور آدمی آئے۔ ان کے ہاتھ میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی تھی، دوسرے کے پاس تانبے کا گول پیالہ تھا جس میں دستے لگے ہوئے تھے اور ان دستوں میں چمکدار لمبی لمبی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ سامان فرش پر رکھا اور رخصت ہو گئے۔ چند لمحے بعد ایک تیسرا آدمی ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا لیے نمودار ہوا جو لوہے کی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ اس پنجرے کے اندر کوئی چھوٹا سا جانور تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ فارن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنی گردن میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ زرد رنگ کا یہ شیطان اب کون سا شعبدہ دکھانے والا ہے۔
اس نے یوانلی کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر تھا، البتہ آنکھوں کی چمک دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ چمک اس حقیقت کا پتہ دیتی تھی کہ وہ اس کارروائی سے دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کسی نامعلوم زبان میں اپنے ملازموں سے کچھ کہا۔ فوراً ہی دو آدمی آگے بڑھے اور للی کے برہنہ پیٹ پر تانبے کا گول پیالہ رکھ کر پشت کے نیچے اس کی پٹیاں گزاری اور پسلیوں کی طرف سے کسی کھٹکے کی طرح ایسے کس کر باندھا کہ لڑکی کا اب معمولی سی جنبش کرنا بھی ناممکن تھا۔ دیکھو، میں آخری بار تمہیں انتباہ کرتا ہوں کہ اس حرکت فوراً چیخا، مگر یوانلی نے اس کی چیخو پکار کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اپنے ملازموں کو اسی زبان میں ہدایت دیتا رہا جو فارنٹ کے لیے اجنبی تھی۔ للی خاموش بے جان لاش کی مانند قالین پر پڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ یکایک یوانلی نے فارنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، تم یہ جاننے کے لیے بیتاب ہو کہ میں کیا تماشا کر رہا ہوں؟ وہ ہنسا، میرے دوست، یہ ہمارے ملک میں مجرموں سے اقبال جرم کرانے کا سب سے اونچا اور انتہائی بھیانک طریقہ ہے۔ بڑے بڑے سخت جان آدمی اس تجربے کی زد میں آتے ہی اپنی زبان کھول دیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ تجربہ اس معصوم لڑکی پر کرنے کے بجائے مجھ پر کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، ایک ہی بات ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس تجربے کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ یوانلی کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کو اس طرح باندھا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو بھی حرکت میں نہیں لا سکتی۔ اگر اس سختی سے رسیاں باندھی نہ جائیں تو اکثر لوگ پیالے کا عذاب برداشت نہ کرتے ہوئے جب جسم کی پوری قوت سے تڑپنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی کو میں نے یہی سزا دی تھی اور اس بے وقوف نے زور لگا کر میرے لوہے کی ایک زنجیر ہی توڑ ڈالی تھی۔ بہرحال اس لڑکی کے پیٹ پر بندھا ہوا پیالہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیالہ بڑی محنت اور غور و خوض کے بعد ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ اس کی تہ میں 2 انچ کا ایک سوراخ ہے اور اس کے چاروں طرف کنارے کے ساتھ ساتھ 3 انچ گہرا دائرہ ہے۔ آپ وہ پنجرا دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا بے ضرر چوہا بند ہے۔ یہ چوہا اس تجربے کا انتہائی کارآمد جزو ہے اور ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ ہم اس چوہے کو پیالے میں بند کر کے اوپر سے ڈھکنا کس دیتے ہیں، پھر پیالے کے کنارے پر بنے ہوئے 3 انچ گہرے دائرے میں آہستہ آہستہ آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے ڈالتے جائیں گے۔ ان کوئلوں کی گرمی سے تانبے کا پیالہ بہت جلد گرم ہو جائے گا اور اس کے اندر چوہا بے قرار اور مضطرب ہو کر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرے گا، لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوگا۔ وہ اپنے نوکیلے پنجوں اور دانتوں کے ذریعے للی کے پیٹ کی نرم نرم کھال کو نوچنا اور پھاڑنا شروع کر دے گا تاکہ پیالے کی گرمی سے محفوظ رہ سکے، اور پھر للی کے پیٹ سے گزر کر آزاد ہو جائے گا۔ فارن کے جسم کا رہا سہا خون بھی کھنچ کر آنکھوں میں آ گیا اور دل کی حرکت جیسے تھم گئی۔ اس نے للی کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے للی سے پوچھا، میں تم پر یہ عذاب ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا، کہو تو اسے اپنی چوکی کا پتہ بتا دوں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ للی آنکھوں کی زبان بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ فوراً چیخ اٹھی، آندرے خبردار، حوصلہ نہ ہارنا، میں یہ تکلیف آسانی سے جھیل لوں گی۔ یوانلی ہنسا، آسانی سے؟ بہت آسانی سے۔ کانسو، کام شروع کرو، اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ کانسو نام کا ایک چینی سپاہی آگے بڑھا، پہلے آقا کے سامنے سر جھکایا، پھر اس پنجرے کی طرف بڑھا جس میں چوہا بند تھا۔ پنجرے کا ننھا سا دروازہ کھول کر اس نے اپنا ہاتھ اندر گھسیڑ دیا۔ فارنٹ کے کانوں میں چوہے کی چیخنے کی آواز آئی۔ پھر کانسو نے بھورے رنگ کا ایک موٹا سا چوہا گردن سے پکڑ کر باہر نکالا، جس کے پنجے بڑے بڑے تھے اور سفید نوکیلے دانت خوب چمک رہے تھے۔ فارنٹ کے بدن میں ایک جھجری سی دوڑ گئی، مگر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ یوانلی کے اشارے پر کانسو للی کی طرف گیا، اس کے پیٹ پر بندھے ہوئے پیالے کا بغور معائنہ کیا، بندھی ہوئی رسیوں کی گرہیں ٹٹولیں، پھر اس نے پیالے کا ڈھکنا کھول کر اس میں چوہا ڈال دیا۔ کلک کی سی آواز آئی، جیسے پیالے کو گھما کر سختی سے بند کیا جا رہا ہو، لیکن حقیقت میں کانسو نے پیالے میں ایک چھوٹا سا قفل لگایا تھا۔ چوہے کے پیالے میں جاتے ہی للی کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی۔ غالباً اس کے پیٹ کی نرم جلد پر چوہے نے پنجے چبھو دیے تھے۔ کانسو نے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اپنے آقا کو پیش کی۔ یوانلی نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تاکہ فارنٹ کو اس چیز کو دکھا سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ یہ ہے وہ چابی
جس کے ذریعے پیالے کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ یوان لی نے فورنٹ سے کہا، یہ چابی تم حاصل کر سکتے ہو بشرط یہ کہ مجھے اپنی چوکی کے بارے میں بتا دو۔ اب سوچنے کا وقت نہیں رہا۔ دہکتے ہوئے کوئلے پیالے کے اوپر ڈالتے ہی چوہا حرکت میں آ جائے گا، پھر میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ اس نے للی کی طرف دیکھا۔ للی بے حس و حرکت پڑی تھی اور پلک جھپکائے بغیر چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ یوان لی نے کانسو کو اشارہ کیا اور اس نے ایک انگیٹھی میں سے چمٹے کے ذریعے کوئلے اٹھا کر پیالے میں کنارے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ فورنٹ کی نظریں پیالے پر جم گئی۔ اب وہ تصور کی آنکھوں سے اس میں بند چوہے کو حرکت کرتا دیکھ سکتا تھا۔ پیالہ گرم ہو رہا ہے، چوہا اس سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہے اور اس کے اندر دیوانہ وار گھوم رہا ہے۔ اس کے پنجے للی کے پیٹ میں چبھ رہے ہیں، گڑ رہے ہیں۔ اب وہ نوکیلے دانت للی کے پیٹ میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ، اب وہ کیا کرے؟ ایک طرف اس کا فرض ہے، اس کا جھنڈا ہے، اس کا ریجمنٹ ہے اور اس کا ملک ہے، اور دوسری طرف محبت، صرف محبت۔ کیا وہ فرض کو محبت پر قربان کر دے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ غدار نہیں بننا چاہتا، وہ قوم فروش نہیں ہے۔ فورنٹ نے گردن موڑ لی تاکہ للی کو نہ دیکھ سکے۔ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کمرے میں ایک لرزہ خیز اور خون سرد کر دینے والی چیخ گونج اٹھی۔ یہ للی کی چیخ تھی۔ چوہا اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک اور چیخ۔ فورنٹ نے للی کی طرف دیکھا۔ اس پر جان کنی کا عالم طاری تھا۔ سختی سے بندھنے کے باوجود اس کا جسم بری طرح اینٹ رہا تھا اور ہلدی کی مانند زرد چہرے پر دو بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ للی ایک کمان کی صورت میں مڑ رہی ہے۔ اس کی پشت قالین سے کئی انچ اوپر اٹھ چکی ہے۔ اس کے برہنہ پیٹ سے خون کی ایک پتلی سی دھار پھوٹ نکلی۔ اب وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تڑپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کوشش میں بدن کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ خون آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر سے پھسلتا ہوا قالین پر گر رہا تھا۔ للی کی چیخیں مدھم پڑنے لگی۔ اس کے بدن پر پھیلی ہوئی تشنج کی کیفیت رکنے لگی اور ابلی ہوئی آنکھوں کی پتلیاں تھم گئیں۔ فورنٹ کے اندر غیظ و غضب کا ایک بے پناہ آتش فشاں جنم لینے لگا۔ اس کی رگوں میں جمع ہوا خون لاوے کی طرح کھولنے لگا۔ وہ پاگل ہو گیا، اور آدمی جب پاگل ہو جائے تو اس کی جسمانی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ اس نے پہرے داروں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور یوان لی کی طرف جھپٹا۔ وہ دونوں قالین پر گتھم گتھا ہو گئے۔ چابی لاؤ، چابی دو ورنہ مار ڈالوں گا، فورنٹ چلایا۔ اتنے میں پہرے دار اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے آقا کو الگ کیا۔ یوان لی اس وقت بھی پرسکون تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ یہ وہی مٹھی تھی جس میں پیالے کا قفل کھولنے کی چابی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنی مخصوص زبان میں ملازموں سے کچھ کہا۔ سب نے تعظیم سے سر جھکایا۔ پھر وہ فورنٹ سے مخاطب ہو کر بولا، تم جیت گئے، میں ہار گیا، لیکن تم میرے سر کو ہنوئی کے دروازے پر کبھی نہیں لٹکا سکتے۔ میرا یہ محل 50 فٹ اونچی چٹان پر بنا ہوا ہے۔ اس کھڑکی سے اگر میں کود جاؤں تو سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور کھوپڑی پاش پاش۔ اور یہ کہہ کر اس نے کھڑکی سے جھانکا اور اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر 50 فٹ گہری چٹانوں میں گم ہو گیا۔ چابی اسی کے پاس تھی۔ یوان لی کے کودتے ہی پہرے داروں نے فورنٹ کو چھوڑ دیا۔ وہ للی کی طرف لپکا۔ للی للی، وہ چلایا اور اپنے ہاتھوں سے تانبے کا پیالہ اس کے پیٹ سے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں گاروں میں جھلس گئیں، ہتھیلیاں لہو لہان ہو گئیں، مگر وہ وحشیوں کی طرح پیالہ ہٹانے کی جدوجہد کرتا رہا۔ آخرکار وہ کامیاب ہو گیا، لیکن للی کا دھڑکتا ہوا دل خاموش اور بے حرکت تھا اور آنکھوں کے ڈیلے حلقوں سے نکلے ہوئے۔ للی مر گئی، للی مر چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک گہرا گھاؤ تھا جس کی سطح پر ادھڑی اور نچی ہوئی کھال اور لہو کے لوتھڑے جم رہے تھے، تازہ اور سرخ خون جو تھوڑی دیر پہلے للی کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ چی 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 کمرے میں یکلخت آواز گونجی اور فورنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اتر رہا ہے۔ اس نے بند پیالے کے اندر پھنسے ہوئے بھورے چوہے کی ننھی ننھی زرد چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی اور اپنا زخمی ہاتھ اس میں ڈال کر چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہے کا منہ خون میں لت پت تھا۔ چی چی چوہا فریاد کرنے لگا اور اس نے اپنے دانت فورنٹ کی انگلیوں میں گاڑ دیے۔ صبح سویرے فرانسیسی سپاہی یوان لی کے محل میں آئے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اوپر کی منزل کے آخری کمرے میں قالین پر 2 لاشیں نظر آئیں، ایک للی کی اور دوسری فورنٹ کی۔
ایک گوشے میں تانبے کا پیالہ اور دوسری طرف راکھ سے بھری ہوئی لوہے کی انگیٹھی پڑی تھی۔ ایک چھوٹا سا خالی پنجرا بھی للی کی لاش کے نزدیک ہی پڑا ملا، لیکن بھورے رنگ کا موٹا چوہا انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ تو جی دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو پر وقت دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ مینا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔